बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बयानुल कुरान के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर हैं। आज इंशाअल्लाह 17वें पारे के मज़ामीन का ख़ुलासा अल्लाह की तौफ़ीक़ से ज़िक्र करेंगे। 17वें पारे का आगाज़ सूरह अंबिया से हो रहा है। कुरान करीम की ये एक मुनफरिद सूरत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने 16 के करीब अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात के अहवाल किसी के तफसील के साथ और किसी के इख्तिसार के साथ ज़िक्र फरमाए हैं। बिल्कुल आगाज़ में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। इंसानों के लिए हिसाब का वक्त करीब आ गया है, लेकिन वो मुँह मोड़े हुए गफलत में पड़े हुए हैं। गोया हर इंसान जब इंतकाल करता है तो फ़क़द क़ामत क़यामतहु, उसकी क़यामत सुग़रा उस पर बपा हो जाती है। इसलिए इंसान को अपने आमाल की जवाबदही के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हालत ये है इनकी कि मा यातीहिम मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदसिन, जब इनके पास इनके परवरदिगार की तरफ से कोई नई नसीहत आती है तो सुनते तो हैं, लेकिन ऐसे सुनते हैं जैसे कि खेल रहे हों, यानी गफलत के अंदाज में, गफलत में पड़े हुए हैं, इनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। वासरुन नजवल्लज़ीना ज़लमू, और जालिम लोग चुपके चुपके आपस में सरगोशियाँ करते हुए क्या कहते हैं, हल हादा इल्ला बशरुम मिथलुकुम, ये जो बात पेश करने वाली हस्ती हैं ये तो तुम्हारी तरह एक इंसान ही हैं, तो इनको हम पर क्या बरतरी हासिल है। अफ़तअतून अस्सिहर व अंतुम तुबसिरून, बल्कि उल्टा ये कहते हैं कि अच्छा आँखों देखते हुए इनके जादू में फंस जाओगे। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, बल क़ालू अज़ग़ासु अहलाम, कुरान को ये कहते हैं कि ये कोई परागंदा ख्वाब हैं। बल इफ्तरा हो, बल्कि इन्होंने अपने पास से घड़ लिया है। बल हुवा शायर, बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं नऊज़ु बिल्लाह कि ये शायर हैं। इस तरह की बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा के बारे में कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन सारी बातों का जवाब दिया है। फरमाया मा अल्लमनाहु अश्शिअर व मा यंबग़ी लहू, हमने इनको शेर सिखाया ही नहीं है और शेर इनके शाया निशान भी नहीं है। और नून वल क़लम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनून, ए हबीब हमें कसम है कलम की और उनकी जो कलम से लिखते हैं, आप पर आपके रब का करम है कि आप मजनू नहीं हैं, ना शायर हैं, ना साहिर हैं, ना यानी जादूगर हैं, और ना ही नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह मजनू हैं, बल्कि सारे फरजानों के फरजाने यकीनन आपके सामने आपकी दानाई और आपकी बसीरत के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को ये बताया कि आपको ये बशर कहकर आपकी बात का इनकार करते हैं, आप इनको बताइए वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, आपसे पहले जितने अंबिया तशरीफ़ हमने दुनिया में भेजे हैं और जितने अंबिया तशरीफ़ लाए हैं, नहीं भेजा हमने आपसे पहले इल्ला रजुलन, मगर आदमी ही भेजे हैं, मर्द भेजे हैं, मनसब नबुव्वत पर उनको फ़ायज़ किया है। नूही इलैहिम, और हम उन्हीं की तरफ वही करते रहे हैं। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, अगर तुम्हें पता नहीं है तो अहले किताब से कम अज़ कम पूछो जो अंबिया अलैहिस्सलाम के अहवाल से आगाह हैं। कुरान करीम के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ये बात हम सब के लिए बहुत गौर तलब है। अल्लाह फरमाते हैं लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी है, फ़ीहि ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा ज़िक्र है। कुरान एक मिरर है, आईना है। मुझे अपने आप को कुरान के अंदर तलाश करना चाहिए कि मैं अल्लाह के सामने कुरान करीम की रोशनी में कहाँ खड़ा हूँ। मैं अल्लाह के फर्मा बरदारों में हूँ, कुरान मुझे फर्मा बरदार करार दे रहा है, या मेरे किरदार को कुरान झूठों का किरदार करार दे रहा है, मेरे किरदार को कुरान करीम मुनाफिकीन का किरदार करार दे रहा है। ये कुरान ऐसी किताब है जिसमें मेरा ज़िक्र मौजूद है। मैं फर्मा बरदारों में हूँ तो यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ से इनाम याफ्ता हूँ, और अगर मैं नाफरमानों में हूँ
تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آنے والا ہوں. مجھے بار بار خود کو اپنے کردار کے حوالے سے قرآن کریم میں جھانک کر اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر زمین میں بہت سارے الہ ہوتے تو لفسدتا، آسمان و زمین میں فساد برپا ہو جاتا. یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا زمین میں کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کے اقتدار میں اور اس کے کلی اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہی حاکم حقیقی ہے اور وہی مقتدر اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ یقیناً نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، جتنے رسول بھی آپ سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، ان کا مشن اور آپ کا مشن، اس میں ایک مرکزی جو نقطہ اتحاد ہے، دعوت کا مرکزی نقطہ، وہ کیا تھا؟ الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہر نبی کو ہم یہ ہدایت دیتے رہے کہ وہ یہ بات لوگوں تک پہنچائیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدونی، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے. میری بھی نہیں، میری ہی، یعنی ہی اور بھی کا ہی اصل میں مشرکین اور حضور کے درمیان جو فرق تھا. حضور فرماتے تھے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، وہ کہتے تھے ہم اللہ کی بھی کرتے ہیں اوروں کی بھی کرتے ہیں. تو اللہ نے سمجھایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تیرے سوا نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں، نہ تیرے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں. اللہ اکبر. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے رحمان کا بیٹا بنا لیا ہے، رحمان کے بیٹے مان لیا ہے، حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا ہے، حضرت عزیر کو بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے. بل عباد مکرمون، یہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یقیناً بندگی کرنے والے اور معزز اور مکرم بندے ہیں. یہ ان کو عبد ہی رہنے دینا ہے. عبد القادر کو قادر نہیں بنانا بلکہ عبد القادر ہی رکھنا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، انسانوں میں سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے سوا مجھے اپنا معبود مان لو، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ، اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے. کیوں؟ اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں کسی غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا. معزز ناظرین، میں اپنے عارضی تعلق میں، زن و شوئی تعلق میں غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا. میاں بیوی کے تعلق میں عارضی تعلق ہے، غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا، تو اللہ کا بندے کے ساتھ تو حقیقی تعلق ہے، اللہ غیر کی شرکت کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے شرک کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کی تلخی کو چکھنا ہے، مزہ موت کا نہیں، موت کی تلخی کو چکھنا ہے. اور معزز ناظرین، یہ جملہ قرآن کریم میں 3 جگہ آیا ہے. ہم اس جملے کو تو دہرا لیتے ہیں لیکن اس سے اگلی جو بات ہے اس کو ذکر نہیں کرتے. یہاں اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور دیکھو برے اور اچھے حالات کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لیکن پلٹ کر تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے. سب نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ترازو ٹھیک ٹھیک رکھیں گے، اعمال اس میں تلیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان کے ساتھ زیادتی اور حق تلفی نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جملہ غور طلب ہے. فرمایا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہوگا ہم اسے بھی لے آئیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہاں ناظرین، اللہ کے کرم کے صدقے جائیں، جن گناہوں پر انسان نے توبہ کر لی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے اپنے بندے کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تورات، وضیاءً روشنی، وذکر للمتقین اور متقین کے لیے نصیحت کا سامان عطا فرمایا تھا تورات کی صورت میں۔ اس کے بعد ھذا ذکر مبارک انزلناہ، قرآن کا ذکر ہے کہ یہ ذکر مبارک ہے، یہ نصیحت ہے بابرکت، انزلناہ جسے ہم نے اتارا ہے۔ قرآن کریم کا بھی ساتھ ہی ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ابراہیم کو ہدایت اور دانائی، بصیرت ہم نے عطا فرمائی۔ انہوں نے والد سے محترم سے یہ کہا کہ ابا جان، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسے ماڈل ہیں جن کی آپ پرستش کرتے ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو ہمیشہ غلط کام کرنے والوں نے یہی کہا کہ جناب ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، بس ہم نے باپ داداؤں سے دیکھا ہے کہ وہ یہ کام کرتے چلے آ رہے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے سارے آبا و اجداد کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، کیونکہ آبا و اجداد کی بات تب تک صحیح ہے جب تک وہ وحی کی تعلیمات سے متصادم نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، میرا رب اور تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور تمہارے سامنے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب، پروردگار، الہ اور معبود نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ میں تمہارے ان بتوں کا کچھ نہ کچھ علاج کروں گا۔ وہ علاج یہ کیا کہ گئے بت خانے میں اور ساروں کو توڑ دیا، اور کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے گردن پر رکھ دیا۔ تو وہ جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو چکا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھو، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تم عبادت کرتے ہو ان کی جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور تمہاری بات کا تمہیں یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمیں کون مار گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے ساتھ کس نے یہ ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، سارے سر جھکا کے نیچے کہنے لگے کہ ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ تو جواب دے نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جو نہ بولتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، ان کو تم نے مختار مانا ہوا ہے اور تم نے ان کو معبود مانا ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالو، آگ تیار ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ کو کہ اے ابراہیم، آگ جس میں آپ پڑے ہیں ہم اس آگ کو کہہ رہے ہیں، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، وسلاما علی ابراہیم۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو کیا، اور وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور ہم نے اسحاق ان کو عطا کیے اور یعقوب علیہ السلام مزید برآں عطا کیے، اور یہ سارے صالح ہستیاں تھیں۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا مشن اللہ نے بیان فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے وحی کے ذریعے سے انہیں نیک کام کرنے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور یہ سارے ہمارے عبادت گزار تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ درمیان میں آ گیا ہے، اور ان کی قوم جو برا کام کرتی تھی اس کی مذمت آ گئی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو حکمت، دانائی اور علم عطا فرمایا۔ اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو وہاں بھی فرمایا کلن آتینا حکما و علما،
ہم نے ان کو قوت فیصلہ، دانائی اور علم عطا فرمایا۔ تو معزز ناظرین، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے لیے منصب نبوت بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اللہ پاک اس اعزاز کے ساتھ ساتھ جو ان کا امتیازی مقام اور امتیازی شان بیان کر رہے ہیں وہ ہے علم و حکمت، دانائی، عقل و شعور، فہم، ادراک، معاملہ فہمی۔ یہ بات ہمارے لیے غور طلب ہے، ہمیں بھی علم اور حکمت میں آگے بڑھنا ہے۔ جس قوم کے لیے پہلا حکم ہی اقرا کا آیا ہے، اس کا لٹریسی ریٹ دنیا بھر میں کم ہو، یہ بڑا المیہ ہے۔ ہمیں اپنی تعلیمی حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ بیمار تھے اور بیماری اسٹیج پر پہنچ گئی کہ اب ان کے لیے بچنا مشکل ہو گیا، تو کیا کہنے لگے؟ رب انی مسنی الضر، اے پروردگار مجھے بیماری لگی ہوئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے دعا کا سلیقہ۔ شکایت بھی ہو رہی ہے بیماری کی تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ تو نے مجھے بیماری میں ڈال دیا، مجھے اوکھا کر دیا، مشکل میں ڈال دیا ہے، نہیں، رب انی مسنی الضر، ربہ انی مسنی الضر، اے پروردگار مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو بڑا مہربان ہے۔ یعنی شکایت، درخواست بھی ہو رہی ہے لیکن درخواست کا سلیقہ بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے، کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی والوں سے ناراض ہو کر نکلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے اس چلے جانے کی وجہ سے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے تو فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب انہوں نے یہ دعا کی فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور غم سے ان کو نجات بخشی۔ اور اگلا جملہ غور کیجئے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ آج بھی جب ہم کسی مشکل اور کرب میں ہوں، خاص طور پر آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہم بڑی مشکل اور کرب میں ہیں، تو ہمیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات بخشی تھی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ایسے ہم نجات بخشتے چلے جائیں گے۔ اور آج بھی یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کرب اور اس وبا سے نجات کے درخواست گزار ہیں، اور اس انداز میں ہمیں درخواست کرنی چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، کس طرح سے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو اسباب خود دوبارہ بحال کر کے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت سے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت ایک امت ہے۔ ایک امت ہم کب بنیں گے معزز ناظرین؟ ہم تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم تو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم تو اس طرح سے تقسیم ہیں کہ دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، دیکھو یہ جو بیان ہوا ہے یہ تمہارا طرز زندگی ہے اور جو ایک ہی دین ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا تمہیں میری پیروی کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا ایمان، اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے ایمان، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو شخص نیک اعمال کرے گا بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو تو فلا کفران لسعیہ، اس کے اعمال کی ہم ناقدری نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور جہنم کا اور جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ درمیان میں بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے حضور جو فرما بردار ہیں ان کے لیے کیا ہے اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے کیا ہے۔
اور پھر اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ، آپ کا وجود بھی رحمت، آپ کا جسد اطہر بھی رحمت، آپ کی تعلیمات بھی رحمت، اور ساری کائنات کے لیے رحمت، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، پوری اللہ کی دھرتی کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے آپ اعلان کر دیجئے، قل آپ اعلان کر دیجئے، انما یوحا الیہ، میری طرف یہ بات وحی کے طور پر بھیجی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، فہل انتم مسلمون، کیا اس کے سامنے سر جھکاتے ہو یا نہیں جھکاتے ہو؟ یہ ہدایت ہے جو اس سورت کے آخر میں اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد معزز ناظرین سورہ حج ہے۔ سورہ حج کا نام حج اس لیے ہے سورہ حج کہ اس میں حج کا تذکرہ ہے، حج کے احکام کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن آغاز میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا ہی ہولناک زلزلہ ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور لوگ ایسے لگیں گے جیسے مدہوش ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں۔ اللہ کے عذاب کی پکڑ جو ہے وہ بڑا سخت، اس کی سختی کے سامنے بالکل دیوانے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس شخص کی مذمت کی ہے جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں بحث کرتا ہے، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات سے آگہی نہیں ہے، بلکہ دوبارہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر وحی کی رہنمائی کے، یعنی عقلی علم اور نقلی یعنی وحی کا علم، ولا کتاب منیر، اور کتاب روشن کا علم اس کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ بڑا ناسمجھ انسان ہے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم دنیا میں بھی رسوائی دیں گے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن عذاب چکھائیں گے، اور ہم یہ کہیں گے یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تو نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ پھر معزز ناظرین میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ جو نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 9، اس کی پہلی ایک دو آیات بہت غور طلب ہیں۔ انسانوں کے ایک رویے کی مذمت ہو رہی ہے۔ وہ رویہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ، اگر کوئی فائدہ پہنچے تو مطمئن رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو فوراً پھر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی خسارے میں رہے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بڑا خسارہ ہے۔ آزمائش اگر آئی ہے تو آزمائش اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جس تکلیف اور آزمائش میں انسان کو اللہ کا قرب میسر آ رہا ہے وہ تو اس کے لیے رحمت ہے، اور اگر آزمائش اور تکلیف اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے تو پھر سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ فرمایا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے ابراہیم اذ بوّانا لابراہیم مکان البیت، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ منتخب فرمائی کہ جہاں خانہ کعبہ تعمیر ہونا ہے،
اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ خانہ کعبہ تعمیر کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تشرک بی شیئن، دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو یقینی بات ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو صاف رکھنا، پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے۔ معزز ناظرین، اللہ کے گھر کو صاف رکھنا اور ستھرا رکھنا یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ مسجد کے خادموں کو اور صفائی کرنے والوں کو ہم یعنی گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ یہ تو ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے یہ عہد لیا کہ آپ نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے نمازیوں کے لیے۔ تو یہ تو بڑی اونچی بات ہے، اللہ کے گھر کو صاف رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے۔ یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا بلانا آپ کا کام ہے، آپ کی آواز کو عالم ارواح تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، وہ پیدل چل کر آئیں گے اور دبلے دبلے اونٹوں پر چڑھ کر آئیں گے اور دور دراز راستوں سے چل کر آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حج کے اعمال کا ذکر فرمایا کہ منا میں کیا کرنا ہے، اور منا میں آ کر جو قربانیاں کرنی ہیں ان کا قربانیوں کا گوشت خود بھی کھانا ہے اور محتاجوں کو بھی کھلانا ہے۔ پھر طواف زیارت کرنے کے لیے جانا ہے، اور ساری تفصیل گویا اللہ تعالیٰ نے حج کے ارکان یہاں بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑی اہم ارشاد فرمائی جس کا ہماری معاشرتی زندگی سے تعلق ہے، اور وہ فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹ سے بچو۔ حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو کر ہو کر رہو، غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندے اس کو اچک کے لے گئے، اس کی بوٹی بوٹی کر دی۔ اور تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا کسی دور دراز مقام پر اس کو کھائی میں جا پھینکا، جیسے وہ بالکل بے حیثیت ہو کر رہ جاتا ہے، ایسے ہی مشرک بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل بے قدرہ اور بے حیثیت ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو آخری جو طواف کرنا ہے اس کا ذکر ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے قربانی کا جو حکم ہے وہ ہر امت کے لیے ایک مقرر کر دیا ہے، قربانی کا ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ چوپاؤں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہیں۔ اور قربانی جو تم کر رہے ہو یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اور دیکھو تمہارے قربانی کے گوشت اور خون اللہ کے ہاں نہیں پہنچتے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تمہاری نیتیں ہیں، جو تقوی ہے، جو نیت ہے تمہاری، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں جب قتال کی اجازت ملی تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قتال کی اجازت جو ہم نے دی ہے، جنگ کی اجازت دی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ یہ مظلوم ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرنے پر قادر ہے۔ اور ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو آج بھی مسلمانوں کا جرم بن چکا ہے، اور جرم ان کا کیا ہے؟
الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ مسلمانوں کو مکہ سے نکالا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا اس جرم میں کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ آج سے پہلے بوسنیا میں آپ دیکھیں اور آج ہندوستان میں یہ مسلمان ہونا مسلمانوں کے لیے جرم بن گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایسی صورت میں جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہو، تب اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ اور قتال کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، جس کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اگر اقتدار بخشتا ہے کسی علاقے میں تو ان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ذمہ دار جو ریاست کے ذمہ دار ہیں، اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ اگر ہم انہیں کسی زمین میں کسی خطے میں اقتدار بخشیں تو اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کے قائم کرنے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام، وامروا بالمعروف، امر بالمعروف کا نظام، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے منع کرنے کا نظام قائم کرتے ہیں، وہ معاشرتی تعمیر کا کام کرتے ہیں، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نظام قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے دو باتیں جو پہلی ہیں ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور اگلی جو دو باتیں ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، لیکن معزز ناظرین یہ تقسیم ہم نے سمجھی ہے، حقیقت میں جو حقوق العباد ہیں وہ بھی حقوق اللہ ہیں۔ ہم باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی فرما برداری جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ہم بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے، ہم یتیم کے مال کے قریب نہیں جاتے اس لیے نہیں جاتے کہ اللہ نے روکا ہے۔ تو دراصل حقوق العباد بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے آہستہ آہستہ یہ بات بنا لی ہے کہ جی حقوق اللہ ٹھیک ہے، ادا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، ہاں حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ حقوق العباد بھی دراصل اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی ادا ہو رہے ہیں اور اسی کی خوشنودی کے لیے ہی ادا ہو رہے ہیں، لہذا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پر اپنی قدرتوں کا ذکر فرماتے ہیں اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے یہ اعلان کروا رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں انا النذیر العریان، لگی لپٹی رکھے بغیر حق کی بات کو تمہارے سامنے بیان کرنے والا ہوں، لگی لپٹی رکھے بغیر حق کی بات کو تمہارے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے امت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، بلکہ ساری کائنات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کیے تھے اور وہ ہم ناسکوہ، وہ اسی طریقے سے عبادت کرتے رہے۔ فلا ینازعنک فی الامر، اے حبیب اب آپ سے ان کو اس معاملے میں کسی طرح کے جھگڑا کرنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، حق نہیں ہونا چاہیے۔ وادع الی ربک، آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، اسی میں ہی یقیناً ان کی نجات ہے کہ وہ آپ کی پکار پر لبیک کہیں اور آپ کی بات کو مانیں۔ معزز ناظرین، اس پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بڑی اہم بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اے حبیب ذرا لوگوں کے سامنے ایک مثال بیان کیجئے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، فاستمعوا لہ، اچھی طرح سے اس کو کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، اللہ کے سوا تمہاری مشکلیں دور کریں گے، میری مشکلیں دور کریں گے، میری بیماریاں دور کریں گے، مجھے بیٹے دیں گے، بیٹیاں دیں گے، ان کے پاس اختیار ہے، جو چاہیں کر دیں۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، سارے اکٹھے ہو کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کے سامنے پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، سارے مل کر اس سے چھین نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکھی ناک پر بیٹھ جائے، انسان کے
کے لیے مشکل کھڑی کر دیتی ہے، ناک میں دم آ جاتا ہے. اتنے بے بس. یہ کرونا وائرس کیا ہے جو باریک اتنا کہ بہت کم بہت بڑی مشکل سے دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس نے 215 سے زائد ممالک کو بالکل بے بس کر کے رکھ دیا ہے. یعنی کمزور اتنا کہ ہاتھ دھوئیں 20 سیکنڈ تو ہاتھ سے اتر جائے، اور طاقتور اتنا کہ جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، جن کو یہ خیال تھا کہ ہماری فوجیں ساری دنیا کو مسخر کر سکتی ہیں، ہم نے ایٹم بم تیار کر رکھے ہیں، ساری دنیا کو ملیا میٹ کر دیں گے، جو کہتے تھے کہ وقت کو ہم نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، آج اس کرونا وائرس نے ان کو ناکو چنے چبا دیے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کہ ہمیں اب دعا پر ہمارا جو یقین ہے وہ اس کرونا وائرس نے اور بڑھا دیا ہے. سوف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں طالب بھی، مدد مانگنے والا بھی کمزور ہے، اور جن سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہیں. اور ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگ نہیں پہچان سکے اللہ کو جیسا کہ حق تھا اس کی ذات عالی کو پہچاننے کا. اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ زیادتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں. اور معزز ناظرین، جی کتنے منٹ ہیں؟ لاسٹ منٹ ہے. معزز ناظرین، رکوع کے بالکل سورت کے آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرو، واعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، فلاح پا جاؤ گے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے. وجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو. وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلے بھی تمہارا نام مسلم تھا، آج بھی تمہارا نام مسلم ہے. ہم نے نام الگ الگ فرقے بنا کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. خدا را اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیے. یہ جو آگے تقسیم ہم نے بنا رکھی ہے، فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. یہاں الحمدللہ 70ویں پارے کی تکمیل ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے. معزز ناظرین، انشاءاللہ کل نئے پارے کے ساتھ، مضامین کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.